नंबर 1 वो सूरत निसा की आयत नंबर 171 है, जो गुलूव से मुतालिक आयत है, बड़ी मशहूर। या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक। ए अहले किताब, ज्यूज और क्रिश्चियंस, अपने दीन में गुलूव मत करो, एग्जेजरेशन मत करो, इफरात व तफरीद से काम मत लो, और देखो अल्लाह ताला से मुतालिक कोई ऐसी बात ना करना मगर वो जो हक पर मबनी हो। ये आयत मुबारका अहले किताब के लिए और अहलुल कुरान यानी कि मुसलमानों के लिए एक क्लियर कट गाइडलाइन है कि दीन में गुलूव करने से बचना है, एग्जेजरेशन से आपने बचना है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अहले सुन्नत के यहां फजाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में 2 रवायतें मौजूद हैं सही सनद के साथ, मौकूफन सैयदना अली से, और अहले तशय्यो के यहां नहजुल बलागा में मौला अली का जो खवारिज से मुतल्लिक खुतबा है उसमें भी यह रवायत मौजूद है कि मौला अली ने फरमाया कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह हो जाएंगे, यानी मुझे बुनियाद बनाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूव करके, एक मेरी दुश्मनी में गुलूव करके। और एक रवायत में आया फजाइल सहाबा की कि मेरी वजह से 2 फिरके जहन्नम में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूव करके और एक मेरी दुश्मनी में गुलूव करके। मोहब्बत में गुलूव करने वाले राफिदी और दुश्मनी में गुलूव करने वाले नासबी या खारजी या यजीदी, कोई भी टर्म यूज करेंगे। वैसे जो आइमा अहले सुन्नत के यहां टर्म इस्तेमाल हुई है वो नासबी की हुई है। नासबी कहते हैं जो खड़ा हो जाए, यानी सैयदना अली के मुकाबले पे वो खड़े हुए हैं। ये हदीस मौकूफन मौला अली से है, चूंकि गैबी खबर से मुतल्लिक है, लिहाजा इस पे इत्तफाक है कि गैबी खबर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर ही मौकूफ है। एक और रवायत है जो बड़ी मशहूर है, मरफू रवायत, उसकी सेहत में इख्तलाफ है, बाज़ मुहद्दिसीन उसे सही कहते हैं और बुनियाद उनकी यही रवायत है कि इसकी बुनियाद पे वो रवायत बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्नद इमाम अहमद में भी और मिशकात के अंदर भी, कि मौला अली कहते हैं नबी इस्लाम ने मुझे मुखातिब करके फरमाया कि ए अली, तुम मेरी उम्मत में ईसा इब्न मरियम की मिस्ल हो। ज्यूस उनका इनकार करके गुमराह हो गए और क्रिश्चियंस उनकी शान में गुलूव करके गुमराह हो गए। और फिर आगे मौला अली ने अपने बारे में खुद फरमाया कि इस उम्मत में 2 गिरोह होंगे जो मेरे बारे में इफरात व तफरीद से काम लेंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूव करके गुमराह हो जाएंगे यानी कि राफिदी, और एक मेरी दुश्मनी में यानी कि नासबी। अब यह हैरानकुन बात है कि राफिदी जो है वो अहले तशय्यो के यहां पाए जाते हैं और नासबी अहले सुन्नत के यहां पाए जाते हैं, और लबादा इन्होंने अहले तशय्यो और अहले सुन्नत का ओढ़ा होता है, लेकिन उनकी सफों में घुस के बेसिकली अपने झंडे को लेकर चल रहे होते हैं। अहले सुन्नत का मनहज बिल्कुल हक पर मबनी है, हम ना राफिदी हैं ना नासबी हैं। अहले सुन्नत के अंदर वो लोग जो खुलफाए राशिदीन के ऊपर तान करते हैं वो राफजियत की तरफ माइल हैं, और वो लोग जो हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को बचाने की खातिर मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं, उन्हें नीचा करने की कोशिश करते हैं, और उनके बेटे हुसैन इब्न अली को बागी कहते हैं और यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, और बाकायदा नारे रखे हुए हैं जलसों के अंदर जिसमें वो इन लोगों के हक में नारे लगा रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो पक्के नासबी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं अक्सर ये बात समझाने के लिए कहता हूं कि इस उम्मत में वाकयातन सैयदना अली की हस्ती ही इतनी गैर मामूली हस्ती थी कि उनके बारे में इस तरह का गुलूव होता, और किसी हस्ती के बारे में ये हो नहीं सकता था, क्योंकि ईसा इब्न मरियम अंबिया में एक गैर मामूली पर्सनैलिटी है, उनकी पैदाइश मौजज़ाना है, उनको अल्लाह ताला ने रूह मिन्ह कहा, अपनी तरफ से रूह। उसके बाद उनके जो मौजज़ात हैं किसी और पैगंबर को नहीं दिए गए, मट्टी की मूरत में फूंक मारना और वो परिंदा बन जाना अल्लाह के इज़्न से, मुर्दों को जिंदा कर देना अल्लाह के इज़्न से, फिर उनका दुनिया से उठाया जाना मौजज़ाना है, और फिर दुनिया में दोबारा वापस आना भी मौजज़ाना है। और ये सारी बातें कुरान पाक में भी रिपोर्ट हुई हैं, बुखारी मुस्लिम की अहादीस में भी रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से सहाबा इकराम में अहलुल बैत में मौला अली की हस्ती ऐसी थी कि जिनके बारे में इस तरह का गुलूव हो सकता था। जाहिर है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम अहमद बिन हंबल, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि ज़ख़ीरे अहादीस में सबसे ज्यादा अहादीस जिस हस्ती की शान में रिपोर्ट हुई हैं वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस उम्मत में एक आजमाइश का जरिया बना दिया। जिस तरह ईसा इब्न मरियम यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए आजमाइश बने, इसमें ईसा इब्न मरियम का कोई कसूर नहीं है, इसी तरीके से यहां पर मौला अली का कोई कसूर नहीं है। मौला अली की शान आप देख लें, बुखारी मुस्लिम में हदीस, ग़ज़वा तबूक के मौका पर फरमाया अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि मेरे भाई को पैगंबर बना दे या अल्लाह, वो ज्यादा फसीहुल लिसान है, मेरे मददगार बने। नबी अलैहिस्सलाम का मददगार दुनियावी इसबाब के एतबार से, दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मौला अली थे, जिस तरह के हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। और उसमें आगे ये भी अल्फाज है मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं, यानी खत्म नबूवत की वजह से मौला अली नबी नहीं है। अदरवाइज अगर नबूवत जारी होती
یا امتی نبی ہونا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے تو مولا علی کو مل جاتا. اب مجھے بتائیں اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں. اسی طریقے سے چشتی رسول اللہ تھے, شاہی کوئی نہیں. ہاں تھانوی رسول اللہ تھے, شاہی کوئی نہیں. صادق رسول اللہ تھے, شاہی کوئی نہیں. ہاں شبلی رسول اللہ تھے, شاہی کوئی نہیں. اور معاویہ رسول اللہ بھی شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ بھی کہیں گے کہ نہیں معاویہ رسول اللہ تو کوئی نہیں. ہاں لکھے ہے کتابیں. ہاں اور جو لوگ ان حوالوں کو اپنے اماموں کے ابن کثیر کے اور ابن جریر طبری کے ضعیف مانتے ہیں, پریکٹیکلی انہوں نے حضرت معاویہ کو معصوم ڈکلیئر کر کے گویا کہ رسول اللہ ہی مان لیا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پھر بخاری مسلم میں حدیث, کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں پوری رات ہمیں نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. صبح بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے ہاتھوں میں وہ جھنڈا دیا, اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی اور فتح نصیب ہوئی. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں, سیدنا عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی تمنا نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نبی اسلام کوئی عہدہ دے سوائے اس موقع کے کہ مولا علی کو وہ ٹائٹل ملا, مجھے نہیں ملا. اور اس کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ نے صحیح مسلم میں. تو حضرت ابو ہریرہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام مولا علی پر رشک کرتے تھے, بغض نہیں رکھتے تھے. یہ میں ساتھ ساتھ رافضیوں کا بھی رد کر رہا ہوں, ناصبیوں کا بھی کر رہا ہوں. پھر صحیح مسلم کی حدیث, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بلکہ الفاظ بڑے زبردست ہیں. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیاں اگائیں اور مخلوقات کو پیدا فرمایا, نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث لیٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. اور یہ اہل سنت کی کتاب ہے. میں جتنے ریفرنسز پیش کر رہا ہوں اہل سنت کی کتابوں سے, تاکہ ایٹ لیسٹ اہل البیت کے حوالے سے ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ ہم نے کسی خاص فرقے کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کرنا. اہل البیت جو ہے وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بلند ہیں, وہ سنیوں کے بھی ہیں, شیعہ کے بھی ہیں, بلکہ وہ مسلمانوں کے ہیں الحمدللہ. تو اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو اکثر یہ کہتے تھے کہ جی انجینئر صاحب ہم سے کوئی قیامت والے دن کربلا کے بارے میں پوچھا جائے گا, جنگ جمل صفین نہروان کے بارے میں پوچھا جائے گا, آپ ان ٹاپکس پہ کیوں گفتگو کرتے ہیں. تو میں ان کو بتاتا تھا کہ بھائی یہ چیزیں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں, اور امام مسلم نے تو مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. لو سامو, اب امام مسلم کا فارم میں مانوں یا امام آجری کا مانوں جس کی حدیث کی کتاب بھی نہیں ہے. حدیث کی کتاب تو امام مسلم کی ہے, وہ بتا رہے ہیں میں نے عوام الناس کے لیے کتاب لکھی ہے, اور جتنی حدیثیں ان کو چبھتی ہیں وہ ساری صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. تو فارم بھی سلف نے بیان کر دیا. دوسرا, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ آپ نے محرم کے دنوں میں حضرت معاویہ کا دفاع کرنا ہے. چلیں حضرت معاویہ تو ایک کنٹروورشل پرسنالٹی ہے, میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. کیا آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے دفاع کرنا ہے؟ تو یہ کہیں گے ہاں پوچھا جائے گا. تو بھائی خلفائے راشدین 4 ہیں, صرف سیدنا ابو بکر عمر عثمان خلفائے راشدین نہیں ہے, مولا علی بھی ہے. اگر ان کے دفاع سے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا تو پھر آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا. تو ہم دیکھیں ہم دونوں طرف دفاع کرتے ہیں. جب کبھی خلفائے راشدین کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہم دفاع میں سامنے آتے ہیں. ایون حضرت معاویہ کے اوپر جب لان تان کا معاملہ ہوا تو ہم نے ان کا بھی دفاع کیا کہ بھائی صحابی ہیں, رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے, ان پہ لعنت نہیں کریں گے, باقی جو ان کی غلطیاں ہیں ان کا ان کے رب کا معاملہ ہے. ہم بس اتنی گفتگو کریں گے جتنی احادیث کے اندر رپورٹ ہوئی, ہم تو ان کا بھی دفاع کرتے ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ لوگ سیدنا علی کے دفاع کے حوالے سے جی قیامت والے دن پوچھا جائے گا, بھائی جب میرا ایمان مولا علی کے ساتھ جڑا ہوا, میری جنت اور جہنم کا فیصلہ اس پہ ہونے والا. میں نے تو آپ کو روایتیں بتا دی, اور یہ وہ روایتیں ہیں جو آپ سنا کے یہ بتایا کرتے تھے کہ جی شیعہ سے آپ نے بچ کے رہنا ہے کیونکہ مولا علی نے کہا تھا کہ میری وجہ سے ایک فرقہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا جو میری محبت میں غلو کرے گا. آدھی حدیث بیان کرتے تھے, اگر پوری کرتے بھی تھے نا تو پتہ صرف ایک فرقے کا بتاتے تھے, دوسرے کا نہیں بتاتے تھے کہ وہ فرقہ کون سا ہے جو دشمنی میں غلو کرے گا. وہ خود تھے. تو اس وقت جنت جہنم نہیں جڑی ہوئی تھی, اس وقت بھی جڑی ہوئی تھی, آج بھی جڑی ہوئی ہے. لہٰذا یہ فضول قسم کی گفتگو کرنا اور لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرنا یہ غیر علمی گفتگو ہے. پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے متعلق 2 دفعہ سورۃ البقرہ میں فرمایا, یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی. یہ اذکروا میں نے اس لیے بولا کہ میں نے بنی اسرائیل کے اوپر وقف کیا تھا, ہو سکتا ہے کل کو کوئی عربی کی غلطی نہ نکالنا شروع کرتے, ایک کولوئی پیش لاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت دینے کا ذکر کیا. ان میں اللہ تعالیٰ نے 3 کتابیں بھیجی, تورات, زبور, انجیل, ہزاروں پیغمبر آئے. اور ظاہر ہے کہ جب تک عیسیٰ ابن مریم کا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا وہ مسلمان تھے, اس کے بعد وہ کافر ہوئے. وہ کسٹوڈین تھے حرم کے یروشلم میں, مسجد اقصیٰ ان کے پاس تھی, یعنی وہ جو پہاڑ ہے, مسجد تو بعد میں بنائی گئی لیکن پھر بھی قرآن میں اسے مسجد اقصیٰ دور کی مسجد کہا گیا. وہ پورے کا پورا حرم جو ہے اس کے وہ متولی تھے, لیکن عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے گمراہ ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا اتنا غضب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے انبیاء جو تھے وہ کافروں کی طرف آتے تھے,
عیسیٰ ابن مریم وہ پیغمبر ہیں جو مسلمانوں کی طرف آئے تھے، اور اتنے واضح معجزات کے ساتھ کہ کسی کو وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا. مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مار رہے ہیں، وہ پرندہ بن رہی ہے اللہ کے اذن سے، پیدا ہوئے معجزانہ طور پر. اس کے باوجود مسلمان علماء نے ان کا انکار کیا، جہنم کمائی. اور دیکھیں سیم ریپلیکا اس امت میں بھی ہے. یہاں پہ بھی جو مسلمانوں میں لوگ اٹھتے ہیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دعوت لے کر، تو سب سے پہلے مولوی حملہ آور ہوتے ہیں، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم پہ علماء یہود حملہ آور ہوئے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ شرح صدر کیا ہے کہ اس امت کا عیسیٰ ابن مریم قرآن ہے، کیونکہ نبی السلام تو جا چکے ہیں ختم نبوت کی برکت سے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر تھے، اور پوری انسانیت کے لیے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمۃ للعالمین بنا کر تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. دونوں ترجمے درست ہیں. تو نبی اسلام دنیا سے چلے گئے، آپ اپنی جگہ اپنا خلیفہ قرآن کو چھوڑ کر گئے. یہ قرآن اس امت میں مسلمانوں کے لیے جسٹ لائک عیسیٰ ابن مریم ہے. اور دیکھ لیں جس نے قرآن کے عقائد سے ٹکر لی ہوئی ہے اس نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا ہے، دنیا بھی برباد کر لی ہے، آخرت بھی. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا، اس کتاب کی وجہ سے ذلیل و خوار کرے گا. جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی مثل اس امت میں قرآن. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی کہ یہ تمام جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، لیکن وہی بنی اسرائیل جب راہ حق سے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے جنرل ذکر کیا، اصحاب سبت کے حوالے سے یہاں پر ذکر ہوا. وہاں پر یہودیوں کی جنرل جو خرابیاں گنوائی گئی ان میں ایک خرابی یہ گنوائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت سے روگردانی کرنے کے سبب ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اب کوئی یہ کہے کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ نے جہان والوں پر فضیلت دی تھی، ان میں ہزاروں پیغمبر آئے، ان میں 3 کتابیں آئیں، آپ بنی اسرائیل کو خنزیر اور بندر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور خنزیر انہی کو کہا ہے بنی اسرائیل میں جو کہ راہ راست سے ہٹ گئے تھے. اگرچہ جنرل خرابیوں کا ذکر ہوا تو بندر اور خنزیر کا ذکر آیا، وہاں پہ ایکسیپشن نہیں بتائی گئی کہ باقیوں کو نکال کے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پیغمبر اس میں شامل نہیں، مسلمان اس میں شامل نہیں، کتابوں کے ماننے والے اس میں شامل نہیں. یہ مقدمہ میں نے اس لیے کھڑا کیا کہ اس امت میں بھی بندر موجود ہے. المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند سے، شیخ البانی، شیخ زبیر زئی دونوں نے صحیح کہا. مسند ابی یعلا میں یہ روایت موجود ہے. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ بنو حکم، بنو مروان کیونکہ مروان بیٹا تھا، بنو امیہ کیونکہ حکم جو ہے وہ بنو امیہ میں آتے ہیں، اس کے بندر نبی الاسلام کے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں. نبی الاسلام کو اس خواب نے اتنا غمگین کیا کہ آپ پھر اپنی وفات تک مسکرائے نہیں ہیں کھل کر. یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ میری وفات کے بعد میرے ممبر کے اوپر بنو حکم کے بندر، بنو امیہ کے بندر مسلط ہو جائیں گے. اور وہی ہوا، یہ لوگ منظر عام پہ آ گئے. اور حکم کا بیٹا تھا مروان، اس کا بیٹا تھا عبد الملک بن مروان، یہی سپورٹر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں. بعد میں انہوں نے اسی بنیاد پہ حکومت سنبھال لی. عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹے خلیفہ بن گئے، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک. اور اس کے باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیٹاگوریکلی یہ ارشاد فرمایا کہ بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ مسلط ہوئے نبی الاسلام کے ممبر کے اوپر، ہم عمر بن عبدالعزیز کو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرواتے، اگرچہ وہ بھی بیٹے ہیں 2 واسطوں سے حکم کے. حکم کا بیٹا تھا مروان بن حکم، اس کے 2 ڈومیننٹ بیٹے تھے عبد الملک اور عبد العزیز. عبد الملک کے 4 بیٹے خلیفہ بنے جن کے نام میں نے آپ کو بتائے، اور عبد العزیز کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز وہ بھی خلیفہ بنا جو اسلام کا پہلا مجدد ہے. حالانکہ عمر بن عبدالعزیز بھی بنو حکم میں آتے ہیں، لیکن ہم اس حدیث کی بنیاد پہ انہیں بندر شمار نہیں کرتے، بلکہ ہم انہیں اسلام کا پہلا مجدد کہتے ہیں. اور یہ ایسا مجدد ہے جس پہ سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم پوچھیں کہ اس نے تجدیدی کارنامہ کون سا کیا، یہ کھول کے کوئی نہیں بتا سکتا. کارنامہ یہ کیا کہ 60 سال کا جو بنو امیہ کا گن تھا وہ اس اکیلے بندے نے ختم کیا. 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں صرف 38 سال کی عمر میں بنو امیہ نے ان کو زہر دیا اور وہ شہید ہو کے دنیا سے چلے گئے، اور دنیا پہ اتنا اثر چھوڑ کے گئے. بمشکل 2.25 سال ان کا دور خلافت ہے جتنا کہ سیدنا ابو بکر کا دور خلافت ہے. اور دیکھیں کہاں بنو امیہ جن سے لوگ نفرت کرتے تھے، اور کہاں انہی میں ایک ایسا بندہ پیدا ہوا جسے اہل البیت بھی مجدد مانتے ہیں.
ان کی اولادیں بھی مجدد مانتی ہیں الحمدللہ. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کو ہم بندر نہیں سمجھتے، اگرچہ حکم کی اولاد میں سے ہیں. ان کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم. یہ میں نے مقدمہ اس لیے کھڑا کیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شاہی کوئی نہیں، تو یہ فوراً اس طرف چل پڑتے ہیں کہ آپ نے حضرت عثمان کو برا کہہ دیا، وہ بھی بنو امیہ. بھائی نبی علیہ السلام نے بھی تو بنو حکم کو کہا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز پڑپوتا تھا حکم کا، تو کیا نبی علیہ السلام عمر بن عبدالعزیز کو کہہ کے گئے تھے لو سامو؟ وہاں یہ دفاع کریں گے نہیں جی. کیٹاگوریکلی مینشن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. تو جناب یہاں پر بھی ایکسیپشن ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپشن ہے بنو امیہ میں. ہماری ماں سیدہ ام حبیبہ ایکسیپشن ہے بنو امیہ میں. اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز وہ تو صحابی بھی نہیں، وہ بھی ایکسیپشن ہے بنو امیہ میں. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں نا کہ بنو امیہ شاہی کوئی نہیں، اس سے مراد وہی والی بنو امیہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں وہی والی ہے. اور جو ہمارے ہیں ہم ان کو نہیں کہہ رہے ہوتے. آپ کو پتا ہے کہ ہم ان کو نہیں کہہ رہے ہوتے کیونکہ وہ تو ہمارے ہیں. سیدنا عثمان ہوں، سیدہ ام حبیبہ ہوں، یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین. میں تو ساری دعائیں ان کو دیتا ہوں الحمدللہ. تو یہ میں نے کانٹا آج پھر کلیئر کر دیا کیونکہ لوگ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب بنو امیہ کو برا کہہ رہے ہیں. بنو امیہ اللہ کے بندو کیوں چھپاتے ہو عثمان بن عفان، ام حبیبہ اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. کتنی ظلم کی بات ہے. ام حبیبہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب ان کے والد ابو سفیان اور بھائی معاویہ بن ابی سفیان خود کافر تھے اور دشمن تھے ام حبیبہ کے بھی. بعد میں فتح مکہ پہ یہ لوگ مسلمان ہوئے اور پھر اس رشتے کو ویل کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم تو دیکھیں جی امت کے ماموں ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی وہ ماموں ہیں جنہوں نے ہماری ماں کو ام المومنین بننے سے روکا تھا، اور وہ اتنی سینئر خاتون ہے کہ ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے، مدینہ شریف سے بھی پہلے والی ہجرت اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ. وہ جا کے وہاں پہ کرسچن ہو گیا تھا، مرتد ہو کے مر گیا، اور پھر نبی اسلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا. آپ اندازہ کریں کہ جس ہستی کی نسبت کو اویل کیا جا رہا ہے وہ ہستی تکلیفیں اٹھا چکی ہے ان لوگوں کی اس رشتے کی وجہ سے. پھر اگلی بات کہ مولا علی کیا امت کے چچا نہیں ہے؟ نبی اسلام کے کزن ہیں، ان کو کبھی نہیں کہیں گے امت کے چچا علی بن ابی طالب. اور ماموں بھی صرف انہوں نے ایک ہی پکڑا ہوا ہے. امت میں 32 کے قریب ماموں ہیں اسی رشتے کی وجہ سے، اور ان میں کئی ماموں ایسے ہیں جو قتل ہوئے ہیں ان ماموں کی وجہ سے. عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر. ہاں تو اس لیے، اور عبداللہ ابن عمر ماموں کے ساتھ جو ہوا وہ تو قتل ہوتے ہوتے بچ گئے. میں نے بخاری کی حدیث 4108 بیان کر دی. تو اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. بنو امیہ کو بچانے کی خاطر سیدنا عثمان بن عفان اور سیدہ ام حبیبہ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ یوز نہ کریں. ان لوگوں کو تو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں بھائی اسلام کی خاطر، ان کی تو قربانیاں ہیں، ان کے لیے تو ہم دعائیں اپنے دل سے اللہ کے حضور کرتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 جسے آیت تطہیر بھی کہتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اسے کہتے ہیں آیت تطہیر. قرآن پاک میں کانٹیکسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ امہات المومنین سے متعلق ہے آیت مبارکہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امہات المومنین اہل البیت میں شامل ہیں. نبی علیہ السلام کی دنیا اور آخرت میں وہ بیویاں ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی. ہاں ارادہ کیا تھا، لیکن جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کمپرومائز کیا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیقی اہل بیت بنا دیا ہمیشہ کے لیے. پہلے وہ حقیقی اہل بیت نہیں تھی، کیونکہ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہوتی ہے جب تک عقد میں ہو، طلاق دے دے تو ختم. لیکن اولاد کو آپ آگ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اولاد کافر ہو جائے. لیکن آج کی ڈیٹ میں امہات المومنین بھی حقیقی اہل بیت ہیں، جس طرح کے پنجتن پاک ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو چوز کیا. سورۃ الاحزاب میں جب آیات نازل ہوئی کہ نبی ان سے کہو کہ اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی فکر میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم میں تفصیل موجود ہے. امہات المومنین نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو چنا دنیا اور آخرت میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ٹائٹل دیا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں الحمدللہ. لہذا یہ معاملہ تو کلیئر. البتہ نبی علیہ السلام نے جو مسلمہ اہل بیت ہیں جن کا ذکر قرآن میں اس طریقے سے نہیں آیا تھا وہ احادیث میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے نہیں آیا کہ اولاد کا اہل البیت ہونا یہ مسلمہ ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل البیت کے حوالے سے جہاں پر ذکر کیا وہاں پہ اولاد کا ذکر بھی موجود ہے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو سسٹر تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئی تھی اور کہا کہ میں تمہیں اہل البیت سے متعلق بتاتی ہوں جو کہ اس بچے کی پرورش کریں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واپس فرعون کی بیوی سے ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا. یہ مسلمہ اہل البیت ہے علیہ السلام. بہرحال صحیح مسلم میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑی ہوئی تھی جس پہ ہنڈیا کی مانند، جس طرح اونٹ کے کجاوے ہوتے ہیں اس کی مانند ڈیزائن بنے ہوئے تھے. کالی چادر تھی.
اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی الاسلام نے اپنی اس چادر کے نیچے ان کو لیا، پھر حسین ابن علی آئے ان کو لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو لیا، پھر مولا علی آئے ان کو لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ آیت تطہیر پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور خوب صاف ستھرا کر دے۔ اب حیران کن بات دیکھیں کہ سیدہ عائشہ اس چادر کے نیچے نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، یہ ان کی اہل البیت کے ساتھ عقیدت کا معاملہ تھا، ورنہ امبیرسمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ میں چادر کے نیچے نہیں ہوں۔ اسپیسیفکلی نبی السلام نے جب ایک محبت کا اظہار فرمایا، اگرچہ آپ کا اہل البیت ہونا ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، تو سیدہ عائشہ نے اس حدیث کو، جسے حدیث قصہ چادر والی حدیث کہا جاتا ہے، بیان کرنے میں کوئی کنجوسی اختیار نہیں کی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ جو پنجتن پاک کا کانسیپٹ ہے وہ اما عائشہ نے روایت کیا ہے۔ نبی الاسلام کے ساتھ 4 ہستیاں، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن حسین اور مولا علی علیہ السلام اجمعین، اور نبی الاسلام 5ویں ہوئے، یہ ہے پنجتن پاک۔ کہتے ہیں پنجتن پاک میں پے جو ہے یہ تو عربی میں ہوتی نہیں ہے بھائی، حق 4 یار میں جو چے ہے وہ بھی عربی میں نہیں ہوتی، تو وہ خلفائے راشدین حق 4 یار یہ ٹرم ہے، اسی طریقے سے پنجتن پاک بھی ایک ٹرم ہے۔ آپ ویسے اہل البیت کی ٹرم استعمال کر لیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، بہرحال ٹرم استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث سے نبی الاسلام کی کالی چادر ثابت ہو گئی، اور ان ناسبیوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ نبی الاسلام کی مبارک چادر کالی تھی، نہ تو میں کہتے ہیں کالی کملی والے، لیکن ویسے کہتے ہیں کالا لباس جہنمیوں کا ہے۔ اس سے ایک سٹیپ آگے، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر صحیح مسلم میں یہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی الاسلام کا ایک کالا جبہ تھا، کسروانی طیالسی، پرشین امپائر کا جبہ، جس طرح کہ سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے اس طرح پرشین امپائر کا جو جبہ تھا وہ کالا ہوا کرتا تھا، کسروانی طیالسی۔ وہ انہوں نے باہر نکالا اور صحابہ کرام سے کہا کہ یہ وہ جبہ ہے جو سیدہ عائشہ سے میں نے لیا ان کی وفات سے پہلے، نبی الاسلام اس کو پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ نبی الاسلام کا اپنا کرتا مبارک کالے رنگ کا، چادر بھی کالی، کرتا بھی کالا۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں گویا کہ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ نبی الاسلام نے اس حال میں ہمیں خطبہ دیا، منبر پر آپ تشریف لائے کہ آپ نے کالے کلر کی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے شانوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے، 2 شملے۔ اور صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی الاسلام داخل ہوئے مکہ شریف میں تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو آپ کی پگڑی بھی کالی ہوگی، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کا کرتا مبارک یعنی کہ جبہ بھی کالا۔ ایک سٹیپ اور آگے، المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے مرفوعاً، لیکن وہ روایت کمزور ہے۔ جو صحیح سند ہے وہ حاکم میں ہے موقوفاً سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو اس لشکر کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، یعنی کہ نبی الاسلام کی اولاد میں سے جو آخری مجدد ہیں اور اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کامن ہستی ہیں، امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا جھنڈا بھی کالا ہوگا۔ تو جھنڈا بھی ثابت ہو گیا، پگڑی بھی ثابت ہو گئی، کرتا بھی ثابت ہو گیا، چادر بھی ثابت ہو گئی، پیچھے کوئی چیز نہیں بچی۔ البتہ وائٹ پگڑی پہننا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے، بلکہ المستدرک للحاکم میں آتا ہے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو نبی الاسلام نے وہ کالی پگڑی اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولی اور مجھے خود اپنے ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی، اور ایک چپے کے برابر اس کا شملہ چھوڑا، جس طرح میں نے چھوڑا ہوا ہے۔ 2 شملے چھوڑنا بھی سنت ہے، ایک بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن شملہ ضرور چھوڑنا ہے، یہ صدل ہے۔ اور اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر سے جب کسی نے پوچھا یہ صدل کرنا کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے، نبی الاسلام نے ایسے کیا تھا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، اس میں وائٹ پگڑی کا ذکر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو جنگ میں آگے بھیجا، بیسیکلی وہ ایک امن کی علامت تھا کہ ہمیں جنگ کرنے کا شوق نہیں ہے، اگر تم لوگ سرنڈر کرتے ہو تو دیکھو میرا جو ریپ آگے آ رہا ہے اس نے وائٹ پگڑی باندھی ہوئی ہے، کالی پگڑی جو ہے وہ جنگ کی علامت ہے اور وائٹ جو ہے وہ امن کی، اس لیے عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے کالی پگڑی کھول کے وائٹ باندھی، تو دونوں پگڑیاں ثابت ہیں۔ اہل تشیع نے اس میں غلو کیا، وہ کہتے ہیں کالی پگڑی صرف سید باندھیں گے اور غیر سید جو ہے وہ وائٹ باندھیں گے، اسی لیے آپ دیکھیں جواد نقوی صاحب آپ کو کالی پگڑی میں نظر آئیں گے، لیکن امین شہیدی صاحب بیچارے ہمیشہ آپ کو وائٹ پگڑی میں نظر آئیں گے، کیونکہ وہ سید نہیں ہے، ان کو کالی پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے بڑوں کی طرف سے۔ ہمارے نزدیک وائٹ ہو بلیک ہو دونوں ہی سنت ہے، اور سنی شیعہ کی تفریق کے بغیر اس کو باندھیں اور سید غیر سید کی تفریق کے بغیر اس کو باندھیں، یہ بالکل درست ہے۔ پھر غلاف کعبہ وہ بھی کالا ہے، یہ میں ان لوگوں کے لیے جو کالے لباس کو جہنمی سمجھتے ہیں، ایک ایک حوالہ میں نے دے دیا، یعنی پگڑی مبارک، جھنڈا مبارک، کرتا مبارک، چادر مبارک، اور اس کے بعد غلاف کعبہ۔ قرآن پاک کی سیاہی کالی ہے، یعنی ہماری ساری احادیث کی کتابیں جس سیاہی میں لکھی جاتی ہیں وہ بھی کالی ہیں، تو کالے رنگ سے نفرت نہ کریں، اور یہ نہ کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ نبی الاسلام کے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہنا 295 سی لگتی ہے کہ اس محرم میں آپ مہربانی کریں نا، آپ کے جن جن مولویوں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کیونکہ تینوں کے آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے نا، حضرت معاذ اللہ گلے پھاڑنے والی سرکار، ان تینوں فرقوں کے جن جن مولویوں نے ماضی میں یا اس محرم میں کالے لباس کو جہنمی لباس ڈکلیئر کیا ہے، سب کے اوپر جو ہے 295 سی کٹوائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، کٹوائیں۔ ہاں اس کے بعد میں ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا کہ میرے نزدیک صرف علمی اختلاف ہونا چاہیے، لہٰذا یہ FIR جو ہے وہ خارج کی جائے، لیکن انیشلی ضرور کٹوائیں،
تاکہ ان کو پتا چلے. جس طرح ایک حضرت کو پتا چلا ہے اس کے بعد سے وہ جلسے میں بھی نہیں جا رہے ہیں, ان کو پتا چلا کہ ایف آئی آر کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو حضرت معاذ اللہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر واقعتاً آپ سیریس ہیں تو مقدمہ ہونا چاہیے. جو کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہہ رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں نا نبی اسلام کے لباس کی. اور خود تو ان کے ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم رسول کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جی اگر کوئی نبی اسلام کی چادر مبارک کے بارے میں اتنا کہہ دے کہ یہ میلی تھی تو وہ واجب القتل ہے. لو سامو, صرف میلا ہونے پہ, جو کہ جنرلی میلی ہوتی تھی تو دھوئی جاتی تھی, اور جو جنون کالے لباس کو کہ جہنمیوں کا لباس, اس پہ 295 سی لگتی ہے اور تمہارے ابن تیمیہ کے نزدیک واجب القتل ہے. لو سامو نواں والا لے جاؤ. ایس محرم دا تحفہ 1448 ہجری 5 محرم. ابن تیمیہ کے نزدیک سارے وہابی واجب القتل ہو گئے. ہاں ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں جہنمیوں کا لباس ہے, اور وہابی میں جو بندی اور اہل حدیث دونوں شامل ہیں, اور آج کل تو بریلوی بھی تقریباً ادھے وہابی ہو گئے ہیں, مامون بچاتے وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61, آیت مباہلہ. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. نجران کے کرسچنز جب نبی اسلام کو ملنے کے لیے آئے, الٹیمیٹلی جب انہوں نے دعوت حق کے دلائل کو حق جاننے کے باوجود قبول نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اب چونکہ حق کو بالکل واضح کر دیا ہے پیغمبر نے, تو اب آخری مرحلے میں آیا جائے, ان کے ساتھ آپ علیہ السلام مباہلہ کریں. اور یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ حق واضح کر دیتے ہیں, مباہلہ صرف نبی ہی کر سکتے ہیں. تو وہاں پر ارشاد ہوا کہ اے نبی الاسلام ان سے فرماؤ کہ آ جاؤ, تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم خود آ جاؤ, ہم بھی خود آ جاتے ہیں, اور اوپن میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام اجمعین, یعنی وہی اہل البیت آپ علیہ السلام کے پنجتن پاک کا جو کنسپٹ ہے, ان ہستیوں کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور پیش کیا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں, ان کو میں مباہلے کے لیے لے آؤں. لیکن کرسچنز نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں, اگر ہم نے مباہلہ کیا تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے حق تو قبول کرنے کو نہیں. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے 6220, اس کا آخری حصہ میں نے بیان کیا ہے. پوری حدیث اس طرح ہے کہ جب ہمارے ماموں کو, یعنی کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص, چونکہ وہ نبی اسلام کے ماموں ہیں لہذا امت کے ماموں ہیں, اوریجنل ماموں, ہمارے ماموں سعد ابن ابی وقاص کو ان کے ماموں یعنی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما, انہوں نے حکم دیا کہ سیدنا علی پر سب کریں, تو انہوں نے انکار کر دیا. مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو سب کرنے کا کہا تھا نا, تو سب سے مراد تنقید ہے, اس سے مراد کوئی گالی نکالنا نہیں ہے. تو ہم نے کہا تھا رکو ذرا صبر کرو, آجا تجھے بتاتے ہیں کہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث, غدیر قوم سے اگلی حدیث, یعنی قرآن والے بیت والی حدیث سے اگلی حدیث لی ہے, جس میں بتایا کہ بنو امیہ سیدنا علی پہ سب کیسے کرتے تھے. اس میں الفاظ ہے لعن اللہ ابو تراب, نعوذ باللہ, ابو تراب یعنی کہ مٹی والے پر اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. سہل بن سعد السعدی جو سابقون الاولون میں سے تھے, شیعان علی میں سے تھے, نبی اسلام کے سینئر اصحاب میں سے تھے, ان کو مدینے کے گورنر نے بلا کر کہا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, یا اگر کسی نے ان کو بچانا ہے تو کہہ دیں کہ جی بعد کا کوئی دور تھا. بہرحال وہ ہے بنو امیہ سے تھا, اور حضرت معاذ اللہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار کہتے ہیں کہ جی وہ تو کوئی نامعلوم شخص تھا, اور بھائی وہ مدینے کا گورنر تھا, اور اس میں موجود ہے آل مروان میں سے تھا. مدینے کا گورنر کوئی نامعلوم ہوگا, ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی. تو میں نے پھر عرض کیا تھا کہ وہ اس وقت مدینہ شریف میں جمعیت اہل حدیث کا امیر تھا. لو سامو, نامعلوم نہیں تھا. نامعلوم تو بیچارے عام لوگ ہیں جو آپ کی خاطر سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, وہ تو جمعیت اہل حدیث کا مدینے کا امیر تھا, آل مروان. اس نے سال ابن سعد السعدی سے کہا کہ تم کہو لعن اللہ ابو تراب, مٹی والے پر اللہ کی لعنت. پہلے کہا کہ سیدنا علی پہ لعنت کرو, ان کا میں نہیں کروں گا, ان کا چلو اتنا کہہ دو ابو تراب پہ لعنت, کوڈ ورڈ میں بات کرو. اس پہ بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے. بخاری میں الفاظ ہے سال ابن سعد السعدی نے کہہ لگایا, اور انہوں نے کہا تم ابو تراب تنقید کی وجہ سے کہہ رہے ہو. مولا علی تو اس نام سے اتنے خوش ہوتے تھے, اگر آج وہ ابو تراب سنے یعنی کہ مٹی والا, تم سمجھتے ہو کہ یہ حقیر چیز ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نام کس نے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں بتائیں گے نام کیسے پڑا. یعنی ان لوگوں کا علمی لیول یہ تھا وہابیوں کا اس زمانے میں, انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کا نام ابو تراب کیسے پڑا. تو مجھے بتائیں آج کے وہابیوں کو اگر نہ حضرت علی کی شان پتا ہو تو عجیب بات نہیں, اس زمانے کے وہابیوں کو بھی نہیں پتا تھی, جو صحابہ کی اولادیں تھیں ان کو بھی نہیں پتا تھا. تو پھر اس سینئر صحابی سال بن سعد السعدی نے کہا کہ ایک دفعہ مولا علی سیدہ فاطمہ سے ناراض ہوئے, گھر سے نکل کے مسجد میں جا کے لیٹ گئے. نبی اسلام آئے تو آپ نے پوچھا علی کدھر ہے, تو سیدہ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری تلخ کلامی ہوئی. تو مولا علی گھر سے نکل گئے, اور یہی ایک شریف مرد کی نشانی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں نکالتا, خود نکل جاتا ہے. نبی اسلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی
کہ جا کر تلاش کرو کہ مولا علی کہاں ہے. وہ گئے تو مولا علی مسجد میں لیٹے ہوئے. آ کے حضور کو بتایا. نبی علیہ السلام حکم دیتے تو مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے. آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا, آپ خود تشریف لے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا ابو تراب, اوے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. بس اس دن سے مولا علی نے اپنی کنیت رکھ لی ابو تراب. حالانکہ آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو الحسن تھی. صحیح بخاری میں آپ کو ملے گا جب نبی اسلام بیمار ہوئے تو صحابہ کرام نے مولا علی سے پوچھا, جب مولا علی حجرہ عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے بعد باہر نکلے تو اس میں الفاظ ہے بخاری میں کہ اے ابو الحسن, نبی اسلام کی طبیعت کیسی ہے؟ تو صحابہ کرام آپ کو ابو الحسن کہتے تھے, لیکن مولا علی خوش ہوتے تھے کہ مجھے ابو تراب کہا جائے. تو سیدنا علی نے کہا کہ الحمدللہ نبی اسلام کی طبیعت ٹھیک ہے. اس وقت تھوڑا افاقہ ہوا تھا تو ابو تراب نام پڑ گیا. لیکن بنو امیہ کے لوگ اس کے لفظی مطلب کی وجہ سے, یعنی کہ مٹی والا, حکارت سے کہتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے مامو جان کو, ان کے مامو جان نے جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں کہا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے. تو دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. بنو امیہ کا بندہ جب ابو تراب کہے تو وہ تنقیص کی وجہ سے کہہ رہا ہوگا, اور جب بنو امیہ کا بندہ سب کی بات کرے تو وہ لعنت کی بات کر رہا ہوگا, کیونکہ صحیح مسلم میں آیا لعن اللہ ابا تراب. یہ دونوں مسئلے میں نے مسلم شریف سے الحمدللہ حل کر دیے. خیر, یہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی, اس کو ان کے وہابیوں کے جو امام ہے ابن تیمیہ منہاج السنہ کتاب جو شیعہ کے خلاف لکھی, اس میں انہوں نے خود مانا کہ سعد ابن ابی وقاص کو ان کے ماموں نے سب کرنے کا کہا تھا. امر معاویہ الفاظ ہے, معاویہ نے حکم دیا. اچھا, وہ ہمارے استاد نے بھی اپنے رسالے میں لکھا کہ اب ان کو پتہ تو چل گیا تھا یہ کام بہت بڑے لیول کا ہوا ہے, تو امر معاویہ کا انہوں نے ترجمہ تو کرنا تھا کہ معاویہ نے حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا کہ میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا. اب اس میں کیسے تعویل ہو سکتی ہے کہ بھئی حکم اسی کام کا دیا نا جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کو برا نہیں کہوں گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں, اس میں یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ علی کو برا کہو. یہ شیخ زبیر صاحب کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ اپنے کسی کام سے بلوایا تھا, انہوں نے کام کے لیے اپنے پاس کیا, اپنا کام کہا اور پھر ویسے پوچھا کہ یار تم کیوں نہیں یہ کام کرتے. توبہ 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 توبہ, یعنی اللہ سے ڈرے. بہرحال ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ انہوں نے سب کرنے کا کہا تھا, لہٰذا یہ اپنے روحانی ابا جی کی بات مان لے کہ ابن تیمیہ مان کے گیا کہ سب کرنے کا حکم دیا تھا, اور سب کا مطلب صحیح مسلم میں لعن اللہ ابا تراب. یہ ذہن میں رکھنا آپ نے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ بار بار میں بول رہا ہوں, نقل کفر میں باشد والی بات ہے, ورنہ تو اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک کھول کے بیان نہ کیا جائے. تو سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا, اور پھر انہوں نے ان کے مامو جان کو ہمارے چچا جان, میں ان کی والی نسبت استعمال کر رہا ہوں, مولا علی, ہمارے مولا کی 3 ایسی فضیلتیں بتائیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ معاویہ, مجھے علی سے متعلق 3 ایسی باتیں پتہ ہیں ان کی شان میں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ کا مطلب ہے آج کی آپ سمجھ لیں سب سے مہنگی ترین سواری گاڑی. سرخ اونٹ اتنا مہنگا ہوتا تھا, اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود نبی اسلام کا ماموں ہے اور فاتح ایران بھی ہے. اس وقت تک تو فاتح ایران تھے, سیدنا عمر کے دور میں فتح کر چکے تھے قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری مسلم میں مولا علی نے ہی اس حدیث کو روایت کیا کہ میں نے سعد کے بارے میں خود نبی اسلام سے غزوہ احد کے موقع پر سنا تھا, 7 تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. نبی اسلام نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا ہوا ہے سعد کے اوپر, اور وہ سعد جو نبی اسلام کی دعاؤں میں سے اتنا حصہ لے چکے ہیں, آپ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں, فاتح قادسیہ ہیں, پرشین امپائر فتح کرنے والے ہیں, اور اشرف مبشرہ میں شامل ہیں, اور 6 رکنی کمیٹی میں شامل ہیں جو سیدنا عمر نے بنائی. وہ کہہ رہے ہیں مجھے علی والی ایک فضیلت مل جائے نا 3 میں سے. پھر انہوں نے کہا کہ معاویہ سن, غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا تھا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ اکبر, اتنی بڑی فضیلت. یعنی کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا یا کوئی امتی نبی کا ٹائٹل ہوتا تو مولا علی کو ملتا. اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال تھے, شاہی کوئی نہیں. ہاں, چشتی دجال تھے, شاہی کوئی نہیں. بقول تمہارا تو دعویٰ ہے نا, تم لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں, ہاں دفاع کیا ہوا ہے, حرام کی کمائیاں کھائی ہوئی ہیں. تھانوی دجال تھے, شاہی کو نہیں. وہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے بھی مانا نا کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے, تھانوی رسول اللہ کے کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے. شبلی دجال, اسی طریقے سے جتنے دجال ہیں وہ شاہی کوئی نہیں اگر مولا علی امتی نبی نہیں بن سکے تو. بہرحال فضیلت ہوئی ہارون اور موسیٰ, علی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاویہ دوسری فضیلت سن, غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا تھا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اور ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا اس بات پہ, یہ پہلا موقع تھا کہ میری خواہش تھی کہ وہ جھنڈا مجھے ملتا جو علی کو ملا. بہت بڑی بات ہے. نبی اسلام نے مولا علی کو بلایا, اشوک چشم تھا, اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا, شفا ہوئی, اور پھر مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کر بھیجا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر فتح دی. اور تیسرا موقع, نبی اسلام نے جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلہ والا معاملہ ہوا تو اس وقت مولا علی, حسن حسین اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو اللہ کے حضور پیش کیا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. یہ 3 ہو گئے. اچھا, مسلم شریف میں یہاں پہ حدیث ختم ہو گئی. اب یہ حدیث بڑی مصیبت ہے ان کے لیے. مسلم شریف میں آگے پیچھے ہوتی تو یہ ذبح کر لیتے. امام نووی صحیح مسلم کی شرح لکھتے ہیں, انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ ہمارے ماموں سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اور ہمارے ماموں نے انجینئر صاحب کے ماموں کے ساتھ جو کچھ کیا
اور پھر انجینئر صاحب کے ماموں, ظاہر انجینئر کے ماموں تھے, انہوں نے پھر 3 گلاں سنا دی تھیں. انہوں نے کہا اب اس کو کسی طریقے سے نا ہم پردہ ڈالیں. اب نووی بہت بڑا امام ہے, ریاض الصالحین لکھی ہے, 7ویں صدی ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں, اور 45 سال کی عمر میں, مجھ سے بھی یعنی 3 سال کم عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے اور بڑے اثرات چھوڑے. انہوں نے کہا کہ بیسیکلی حضرت معاویہ فضائل سننا چاہ رہے تھے یہ, تاکہ وہ باقی لوگوں کو سنائے کہ تم لوگ جو حضرت علی پہ سب و شتم کرتے ہو نہ کیا کرو, حضرت علی کی تو یہ شان ہے. لیکن وہ انہوں نے فضائل بتائے نہیں کہ کبھی انہوں نے سنائے ہوں ممبر سے. لیکن اگر آج امام نبوی زندہ ہوتے تو ہم کہتے کہ حضرت اب زمانہ بدل چکا ہے, آپ حدیث کے الفاظ ڈالیں تو دنیا میں جہاں کی وہ حدیث موجود ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. کاش آپ مکتبۃ شاملہ کے دور میں ہوتے تو ہم آپ کو بتاتے یہ مسلم شریف کی حدیث ایگزیکٹ اسی سند کے اوپر 19-20 کا بھی فرق نہیں, 100% یہی سند ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے, خصائص علی والے چیپٹر میں, جو امام نسائی کی کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ, اسی میں سے یہ سغرا ہے جو کتب ستہ میں آتی ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے یہ 3 باتیں کی تو جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت معاویہ حضرت علی کی توہین کا ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا, کیونکہ باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ فضائل نہیں سن رہے تھے, ان کو جو ہمارے ماموں نے پھکی دی وہ بالکل درست دی تھی, اس کی وجہ سے ان کا آزما ٹھیک رہا جتنے دن وہ مدینہ شریف رہے. یعنی اس کی تشریح ہم یہ کریں گے کہ ہمارے ماموں نے جب ان کے ماموں کو علمی پھکی دی تو مدینہ شریف رہتے ہوئے ان کا آزما درست رہا الحمدللہ. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا ہدایت کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. نبی اسلام کہہ رہے تھے قرآن کو پکڑنا ہے اور اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے میرے بعد. بالکل الٹ امت چلی, کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا. اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے یہ عقدہ حل کیا کہ یہ خطبہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیوں نہیں دیا. وہاں پہ بھی روایتیں ہیں ترمذی میں, لیکن ان کی صحت پہ کلام ہے. غدیر خون کے خطبے کے اوپر سنی شیعہ متفق ہے, جبکہ سارا عرب جمع تھا, وہاں آپ نے یہ بات نہیں کی. آپ نے وہاں بات کی جہاں صرف مدینہ شریف اور شام کے لوگ تھے, اور شامی ہی تو صفین میں سامنے آئے تھے, اور اہل مدینہ جو مولا علی کے سپورٹر تھے بعد میں انہیں بنو امیہ کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. لہٰذا نبی اسلام بیسیکلی اہل مدینہ اور اہل شام کو مخاطب کر رہے تھے. مسند امام احمد میں شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ سارے طرق ایک جگہ جمع کیے. ہمارے استاد شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ نے الحدیث رسالہ میں بعد میں مقالات میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کیے. آگے الفاظ ہیں, پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر نبی اسلام نے صحابہ میں بلند کیا, اس حال میں کہ صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے بڑھ کر حق نہیں رکھتا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. تمام نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ دونوں الفاظ ہیں, ہاذا کے ساتھ بھی ہیں اور ہاذا کے بغیر بھی. پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اب مولا کے تینوں مطلب درست ہیں, دلی محبوب, آقا اور حق ولایت, یعنی حق رکھتا ہے تمہارے اوپر. جس پر میں حق رکھتا ہوں اس پر علی بھی حق رکھتے ہیں. جس کا میں آقا ہوں اس کا علی بھی آقا ہے. جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ دلی محبوب علی کو بھی رکھے. اور پھر اسی حال میں نبی اسلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور اس کی اصل صحیح مسلم میں 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے. بہرحال یہ حدیث یہاں پر مکمل ہوتی ہے. اس میں مولا علی کے فضائل بھی آگے, اہل البیت کے فضائل بھی آگے, اور مستقبل کا اشارہ بھی آ گیا. امت کو بتا دیا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. اب امت بنی اور انہوں نے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کی. یہ ایک دردناک امت کا چیپٹر ہے جس نے امت کو 2 ٹکڑے کیا.